अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। रुखसाना कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मुद्दतें हुई सबको देखे, दिल करता है देखने ने को। मैसेज किया है कि औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अहकाफ पे हम थे और मे बी पिछली रिकॉर्डिंग का कुछ अभी कंफर्म नहीं है, तो ये सूरह अहकाफ भी हवामीम में से है। और यहाँ पर जो मज़ामीन हमें नज़र आएंगे, जो इस पूरी सूरह अहकाफ में हमें जो मज़मून नज़र आ रहा है वो ये है कि अल्लाह ताला जब दावत देते हैं दीन की तरफ और उसके लिए दलाइल पेश करते हैं, और फिर जो काफिर होते हैं, जो इनकार करने वाले होते हैं, तो उनके इनकार के सबब अल्लाह ताला फौरन उनकी पकड़ नहीं फरमाते, बल्कि उनको मोहलत देते हैं। और ये मोहलत देना ये सुन्नतुल्लाह है, यानी अल्लाह का तरीका है, अल्लाह ताला ऐसे ही करते हैं। तो हमें यहाँ पर पहला रुकू हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अहकाफ का, जिसमें हमें ये बात नजर आई कि हर चीज का एक वक्त मुकर्रर है। लिहाजा जो कुफार हैं अगर वो नहीं मान रहे तो उनकी तबाही भी होगी, लेकिन अल्लाह ताला उनको मोहलत दे रहे हैं एक मुद्दत मुअय्यन तक। जब वो मुद्दत पूरी हो जाएगी और उस दौरान अगर वो ईमान ना लाए, उनके नसीब में ईमान ना हुआ, तो फिर उनका ठिकाना जहन्नुम होगा। ये हमने पहले रुकू का खुलासा आपको बता दिया। उसके बाद दूसरा रुकू हम पढ़ रहे थे, ये थी आयत नंबर 11 से शुरू हुआ था। इसमें भी यही वाली बात है कि जब अल्लाह ताला की सुन्नत क्या है कि जब लोग एराज करते हैं, दीन को नहीं मानते, ईमान नहीं लाते, तो अल्लाह ताला उनको मोहलत देते हैं, मौक़े फराहम करते हैं कि वो आए, दीन की तरफ आए। हम थे आयत नंबर 15 से आगे, जहां हमने 15 में हमने क्या पढ़ा कि अल्लाह ताला जो हैं वो क्या वसीयत कर रहे हैं, ववस्सैनल इंसान, हमने इंसान को ये कहा कि अपने वालिदैन के साथ नेकी करो, और फिर खास तौर पे माँ का जिक्र आया, और फिर उसके बाद उसने परवरिश भी की, इसी तरह बाप भी करता है। फिर 40 साल की उम्र में इंसान पहुंचता है, और फिर जब देखिए 40 का लफ्ज आया ना, तो इससे कुछ अंदाजा आपको होना चाहिए। ये जो 40 साल की उम्र का जो खास लफ्ज आया, उसके बाद उसने क्या कहा अपने रब से कि ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्रगुजार बनूं। तो ये जो 40 साल की उम्र होती है ना, इसको कहते हैं रुश्द की उम्र, असल रुश्द की उम्र। असल जो इंसान अपने एक्सपीरियंसेस कर देता है, कुछ गलतियां करता है, फिर सुधारता है, हाँ, तो फिर सुधरता है, कभी फिर गलतियां करता है, ठोकरें खाता है, लेकिन जो होती है ना उम्र जिसमें रुश्द आ जाता है, तो वो क्या है, 40 साल। हमारे यहाँ आम अल्फाज में इसके लिए हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि अब तो मैं 40 की हो गई हूँ, अब तो मुझे नबूवत मिल गई है ना। तो नबूवत भी अक्सर अंबिया को किस उम्र में मिली, 40 साल की उम्र में मिली, यानी उनकी वो उम्र जिसमें उनकी अक्लें पुख्ता हो चुकी थी। ठीक है, तो इसी तरह इंसान भी जब 40 की उम्र को आता है ना, तो उसके पिछले एक्सपीरियंसेस को लेके वो अपनी जिंदगी को ज्यादा बेहतर अंदाज में गुजार सकता है। और जो लोग हम में से 40 से ऊपर के हैं, तो मेरा ख्याल है हम में से अक्सर ने अपनी जिंदगी में कई बार ये सोचा होगा कि काश ये उम्र जो है, जो अकल हमारी है, वो 40 के बाद की होती, और जो उम्र है वो जवानी वाली होती, तो कितना अच्छा होता। क्यों? क्योंकि जो जज्बा, जो जोश, जो ताकत इंसान के पास होती है वो जवानी में होती है। लेकिन जब वो 40 के बाद, जबकि अब उसकी ताकत में आहिस्ता आहिस्ता कमी आ रही होती है, उस वक्त फिर उसकी अकल की ताकत बढ़ जाती है, उसको हिकमतें आ जाती हैं, वो अपने पिछले एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीख चुका होता है, और फिर वो अपनी मंजिल को ज्यादा बेहतर अंदाज में फॉलो करना शुरू कर देता है। इसमें एक टिप है हमारी उन बच्चियों के लिए भी, खसूसियत के साथ, जो कि यंगस्टर्स हैं, जो कि 40 से कम हैं, कि जो 40 साल से ऊपर के लोग होते हैं ना, उनके साथ बैठा करें, उनसे सीखा करें, क्योंकि आपके पास क्या है, आपके पास ताकत है, आपके पास करने की हिम्मत है। ठीक है, आप बहुत कुछ कर सकते हो, लेकिन गलतियां आपसे होंगी। इसलिए अक्लमंद वही होता है जो उनसे सीखे, जो ऑलरेडी गलतियां करके, तजर्बात करके किसी जगह पर पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो ये खैर एक साइड नोट के तौर पे आप लोगों के लिए एक जिंदगी की एक तजर्बा था जो मैंने शेयर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम थे आयत नंबर 16, और फिर उसके बाद उफ वाली बात आ गई। ठीक है, कि वालदैन को तुफ, वालदैन, अच्छा इसमें ये जो बात है ना, तो ये है कि जिसने अपने माँ बाप के लिए कहा कि तुम पर तुफ हो,
تو کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ یہ روز حشر نکالا جاؤں گا میں، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے۔ اب یہ دو قسم کے بندے تھے، ایک وہ جو کہ ماں باپ کا شکر گزار تھا، ٹھیک ہے، یہ مثال ہے بہت پیاری، اور اس نے اس کی پرورش نے، انہوں نے جب اس کی پرورش کی اور ان کو اس کی جو تخلیق تھی اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ماں کو سبب بنا دیا، اور باپ کو بھی obviously ماں اور باپ کو سبب بنایا، تو پھر اس نے اس کا شکر ادا کیا، اس نے اس کا شکر ادا کیا۔ دوسرا کون شخص ہے جو اپنے ماں باپ کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم پر تف ہو، اور کیا تم مجھے یہ خبر دیتے ہو کہ میں روز حشر کو نکالا جاؤں گا، حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے، اور وہ دونوں اللہ سے فریاد کرتے ہیں، یعنی ان کے ماں باپ، اور اس کو کہتے ہیں کہ تیرا برا ہو تو ایمان لے آ، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو صرف پہلے یعنی اگلوں کی کہانیاں ہیں، یہی لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو چکی۔ تو یہ جو ماں باپ کے ساتھ جو بیٹے کا تعلق ہوتا ہے نا، کہ ماں باپ کتنے پریشان ہوتے ہیں اپنے بیٹے کے لیے کہ اس کی تربیت اچھی ہے، وہ سیدھی راہ پر رہے، اور پھر بیٹا جو ہے اس کو کیا کرنا چاہیے، بیٹا یا بیٹی جو بھی ہو، اولاد جو ہے اس کو ماں باپ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ انہوں نے اس کی تربیت کی، اس کی پرورش کی، اس پر رحمت کی نظر رکھی۔ اور تو یہ کون ہے یہاں پہ مثال، اس مثال کے ذریعے یعنی جو اللہ تعالیٰ نے چھوٹے درجے میں ایک محسن ہوتا ہے، یعنی ماں اور ماں والدین، تو ان کے ساتھ ایک شخص جو ہے وہ حسن سلوک کرتا ہے تو وہ بھی مومن ہے نا۔ تو اسی طرح محسن حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ پھر ہمارا کیا لیول ہونا چاہیے، تو یہاں پہ ایک مثال کے ذریعے سمجھا دیا گیا کہ کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِكُلِّ درجات مما عملوا لیوفیہم اعمالہم وہم لا یظلمون، اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ ان کو ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دے۔ وَيَوْمَ يُعْرَضُ، اور جس دن لائے جائیں گے، الذین کفروا علی النار، جنہوں نے کفر کیا تھا آگ پر، تو اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تو تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے ہو اور اس کا فائدہ بھی تم اٹھا چکے ہو، تو اب آج کے دن تمہارے لیے رسوائی کے عذاب ہی ہے، یعنی یہی تمہارا بدلہ ہوگا۔ اس لیے تم زمین میں، اس لیے کہ کیوں ہے یہ بدلہ، کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے، وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، اور اس لیے کہ تم نافرمانوں میں سے تھے۔ جی رکوع نمبر 2 مکمل ہو گیا الحمدللہ۔ اب یہاں پر رکوع نمبر 3 میں ہمارے پاس قوم عاد کا ذکر ہے، اور یہ تذکیر بے ایام اللہ کے طور پر آئے گا کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیں گے کہ قوم عاد کو ہم نے کیا کیا نعمتیں دی تھیں، اور پھر یہ نعمتوں کا انکار جب انہوں نے کیا تو اس کے بعد وہ ان کے لیے کیا ہو گیا، باعث عذاب بن گیا۔ تو وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، اور قوم عاد کے بھائی ہود کو یاد کرو جب اس نے اپنے قوم کو سرزمین احقاف میں ڈرایا، ٹھیک ہے، سرزمین احقاف، یہ ان کی زمین جہاں وہ رہتے تھے اس کا نام کیا، احقاف، اسی کے نام سے پھر پوری سورت کا نام احقاف رکھ دیا گیا۔ تو انہوں نے وہاں ان کو ڈرایا، وقد خلت النذر، اور گزر چکے ہیں ڈرانے والے نبی اس سے پہلے بھی، اس کے بعد بھی، کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، بے شک میں ڈرتا ہوں تم پر ایک بڑے عذاب سے۔ وہ بولے کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمارے معبودوں سے ہمیں پھیر دے، پس تو جو کچھ ہم سے وعدہ کرتا ہے ہم پر لے آ اس کو، اگر تم سچوں میں سے ہو۔ اس نے کہا اس کے سوا نہیں کہ علم اللہ کے پاس ہے، اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں وہ تمہیں پہنچاتا ہوں، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لوگ جہالت کرتے ہو۔ پھر جب انہوں نے اس کو دیکھا کہ ایک ابر ان کی وادیوں کی طرف چلا آتا ہے، تو وہ بولے کہ ہم پر بارش لانے والا، اچھا میں نے اعلیٰ اللہ کہہ دیا، سوری، ایام اللہ کا ذکر ہے، ٹھیک ہے، ایام اللہ، ذہن میں میرے ایسے آ رہا ہے کہ شاید میں نے اعلیٰ اللہ کا لفظ کہہ دیا تھا۔ جی ایام اللہ یعنی اللہ کے ایام جس میں عذاب آیا ان کا ذکر ہو رہا ہے۔ وہ بولے یہ کہ ہم پر بارش لانے والا بادل ہے، بلکہ یہ وہ ہے جس کا کہ تم جلدی کرتے ہو۔ ان کو تو ایسے لگا کہ بہت دنوں سے یہ بھوکے تھے، پیاسے تھے، ان کے پاس خشک سالی تھی، قحط پڑا ہوا تھا، تو ان کا خیال تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بارش کا بادل بھیجا گیا ہے، لیکن اس میں کیا تھا، آندھی تھی جس میں دردناک عذاب تھا، وہ تہس نہس ہو کر اس کے ذریعے سے رہ گئے تھے ہر شے کو اپنے رب کے حکم سے۔ بس ان کا یہ حال ہو گیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ بھی باقی نہ رہا۔ اسی طرح
ہم بدلہ دیتے ہیں مجرموں کو وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِيهَا إِن مَكَّنَّاهُمْ فِيهِ وَجَعَلْنَاهُمْ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَالْأَفْئِدَةَ، اور ہم نے انہیں ان باتوں میں اس قدر قدرت دی تھی کہ تمہیں اس پر اس قدر قدرت نہیں ہے۔ یہ کس سے خطاب ہے؟ قریش مکہ سے، کہ ہم نے جیسے ان کو قدرت دی تھی، ان کو جیسے صلاحیت دی تھی، ان کو جیسے وسائل دیے تھے، ویسے تمہارے پاس نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کو دیے تھے کان اور آنکھیں اور دل، تو نہ ان کے کان ان کے کچھ کام آئے اور نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، جب وہ انکار کرتے تھے اللہ کی آیات کا۔ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا يَسْتَهْزِئُونَ، اور ان کو اس عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ، اور پھر یہاں پر رکوع نمبر 4 شروع ہو رہا ہے کہ اس میں خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی اللہ کی کتاب سے اعراض کرے گا تو عذاب الہی سے اس کے لیے پھر بچنا ممکن نہ ہوگا۔ تو تحقیق ہم نے ہلاک کر دی تمہارے ارد گرد کی بہت ساری بستیاں۔ تو یہ بھی قریش مکہ سے خطاب ہے کہ تم ان کے آثار قدیمہ دیکھتے ہو، مدین کو دیکھتے ہو، یمن کو دیکھتے ہو، قوم طبا کو دیکھتے ہو، اور قوم عاد اور سمود کو دیکھتے ہو، اور لوط علیہ السلام کی قوم کے آثار بھی تمہارے قریب ہی ہیں، تم ان سب سے واقف ہو۔ فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، اور پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں انہوں نے بنا لیا تھا اللہ کا قرب کا ذریعہ، اللہ کے سوا معبود، بلکہ وہ ان سے غائب ہو گئی۔ یہ ان کا بہتان تھا جو وہ افترا کرتے تھے۔ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جنات کی ایک جماعت پھیر لائے تو وہ قرآن سنتے تھے، پس وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ فلما حضروا، پس وہ جب حاضر ہوئے، قالوا انصتوا، تو انہوں نے کیا کہا؟ آپس میں چپ رہو۔ فلما قضی ولوا الى قومهم منذرین، پھر جب تمام ہو گیا، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے تھے اور وہ سن رہے تھے، تو جب وہ تمام ہو گئی تلاوت تو وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف ڈر سناتے ہوئے۔ جی، تو یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اچھا یہ واقعہ جو ہے یہ ویسے تو بہت سارے ایسے دن تھے جن کو لیلۃ الجن کہتے ہیں، لیکن جب پہلی بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا تھا انہوں نے تلاوت کرتے ہوئے، تو وہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طائف سے لوٹ رہے تھے، ٹھیک ہے، طائف سے لوٹ رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے غمگین تھے اس وقت، اور اللہ تعالیٰ نے دیکھیں بہت ساری اللہ تعالیٰ اپنے مومنین بندوں کو، اور پھر خصوصیت سے جو نبی انبیاء ہیں ان کو کیسے کیسے تقویت دیتے ہیں، کیسے کیسے ان کے دلوں کو ایک خوشی اور خوشخبریاں فراہم کرتے ہیں۔ اب وہاں سے بڑے بڑے سردار تھے اور انہوں نے انکار کر دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تضحیق کی، ان کو رسوا کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ وہاں سے جب چل پڑتے ہیں اور واپس مکہ کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو راستے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس تلاوت کو اوپر سے گزرنے والا ایک گروہ جن سنتا ہے، اور یہ اچھے جن تھے، نیک تھے، انہوں نے جب اس کو سنا تو یہ ایمان لے آئے، ٹھیک ہے، اور پھر انہوں نے اس قرآن کو آگے اپنے لوگوں میں، یعنی اپنے جو گروہ ہیں اس میں اس کی تلاوت، اس کی تبلیغ کی۔ بالکل ایسے ہی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت سارے صحابہ کرام جب آتے تھے، یعنی عرب جو مکہ کے علاوہ دوسرے علاقوں سے اپنے قبائل سے جب آتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بیعت کرنے کے بعد ان کو جو ضروری مسائل ہیں قرآن کے متعلق جتنے اس وقت تک آ چکے ہوتے تھے، نماز کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل وغیرہ، تو وہ سب بتا کر ان کو ان کے قبیلوں میں رخصت فرما دیا کرتے تھے تاکہ وہ وہاں جا کر تبلیغ کا حق ادا کریں اور لوگوں کو ان مسائل سے آگاہ کریں۔ ایسے ہی جنات کے ساتھ بھی ہوا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ کافت الناس اور کافت الجن سب کے لیے نبی ہیں۔ قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اب یہ کیا کہہ رہے ہیں اپنی قوم میں واپس جا کر؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ کس پر ایمان لائے ہوئے تھے؟ پہلے موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے تھے جنہوں نے سنا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے موسیٰ کے بعد اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی، وہ رہنمائی کرنے والی دین حق کی طرف ایک کتاب جو ہے اس کو سنا ہے۔
اور وہ راہ راست کی طرف ہے۔ اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی بات قبول کر لو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تمہیں تمہارے گناہ بخش دے گا اور وہ تمہیں دردناک عذاب سے پناہ دے گا۔ وَمَن لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ، تو اگر تم اس پر ایمان نہیں لاتے، یعنی تم اس دعوت کو قبول نہیں کرتے، تو تم اللہ کو تو عاجز کرنے سے رہے۔ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءُ، اور اس اللہ کے سوا تم کسی کو اپنا حمایتی نہیں پاؤ گے، یہی لوگ گمراہی میں ہیں۔ تو اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض، کیا انہوں نے نہیں دیکھا تھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، اور اس کے پیدا کرنے کے بعد سے وہ تھکتا نہیں ہے، وہ اس پر قادر ہے کہ وہ مردوں کو زندہ کرے، ہاں بے شک وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اور جس دن کافر آگ جہنم کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور پوچھا جائے گا کہ کیا یہ حق امر واقعی ہے نہیں، وہ کہیں گے کہ ہمارے رب کی قسم ہاں یہ حق ہے۔ اللہ فرمائے گا بس تم عذاب چکھو جس کا تم انکار کرتے تھے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کریں جیسے اولو العزم یعنی باہمت رسولوں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کریں، گویا کہ وہ جس دن دیکھیں گے وہ عذاب تو جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے، تو وہ ان سے لم یلبسوا الا ساعۃ من النہار، تو وہ نہیں ٹھہریں گے مگر صرف ایک گھڑی دن کی، اور نہیں ایسا معلوم ہوگا کہ وہ دنیا میں صرف دن کی ایک گھڑی ٹھہرے تھے۔ یہ پیغام پہنچانا ہے، پس ہلاک نہ ہوں گے مگر نافرمان۔ تو اس سے پہلے ہم نے پڑھا کہ کہا گیا کہ دن کی ایک گھڑی، اور ابھی یہاں کہا گیا اور پہلے تھا کہ ایک دن شاید، ہاں تو اتنا ہی گمان ہوگا کہ شاید ہم ٹھہرے تھے۔ سورۃ المحمد مدنی سورت الحمدللہ اب شروع ہو رہی ہے، تو یہاں پر جو ہمارا سلسلہ تھا مکی صورتوں کا 7 7 مکیہ، اور وہ کیا تھی؟ حوامیم، تو وہ مکمل ہو گیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ محمد اور اس سے آگے پھر ہمارے پاس آئے گی سورہ فتح، تو ان دونوں کے مضامین کافی ملتے جلتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سورہ محمد اور سورہ فتح مضامین ہمیں کافی ملتے جلتے نظر آئیں گے، تو جہاد فی سبیل اللہ کی طرف دعوت بھی اس میں نظر آئے گی، اور اس کے علاوہ تقابل اسلام بالکفر اور بالنفاق، یعنی موازنہ ہے اس میں اسلام کا کفر کے ساتھ اور اسلام کا نفاق کے ساتھ، آپ کو موازنہ بھی انشاءاللہ نظر آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم، جو لوگ کافر ہوئے انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا، ان کے اعمال ان کے لیے اکارت کر دیے گئے۔ ایک منٹ ساتھ ساتھ میں کھول لوں۔ اچھا، سورہ محمد کا دوسرا نام جو ہمیں ملتا ہے وہ سورۃ القتال بھی ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ سورہ محمد کا ایک نام ہمیں سورہ قتال بھی ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے عمل کیے نیک، وآمنوا بما نزل علی محمد، اور وہ ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اور وہ حق، وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے، اس اللہ نے ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیا اس ایمان کی وجہ سے، اور ان کا حال درست کر دیا۔